a very warm welcome to News Digit पर अजीज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज सुबह पेशावर पहुंचे, लेकिन कल रात उन्होंने कहाँ और कैसे गुजारी ये एक सवालिया निशान बन गया है। वज़ीर आला KP ने खुद तो कल रात की कहानी नहीं बताई, लेकिन मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने उनकी मुश्किलात को उजागर करने की कोशिश की। बानी तहरीक इंसाफ ने आज खुलकर कहा कि के पास थे। एक बड़े सूबे के वज़ीर आला का कई घंटे तक गायब रहना शायद अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या है, लेकिन अगर वज़ीर आला खुद ही इस पर खामोश रहना पसंद करें हैं, और वो वज़ीर आला जो हर वक्त धमकी भी लगाते हैं, तड़ी भी लगाते हैं, गुस्सा भी दिखाते हैं, मगर अब खामोश है, तो ये भी यकीनन माने खैज़ है। आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने उनकी गुमशुदगी का अहवाल इशारों में बताने की कोशिश की। उनका कहना था कि जो लीडर को छुड़ाने गए थे वो खुद बंद हो गए। लेट्स वॉच हिम। एक नाम निहाद वजीर आला ने जबान इस्तेमाल की, फौज के इदारे के खिलाफ कंटेनर पे चढ़ के गालियां दे रहा है। नाकाम जलसे का गुस्सा निकालना था तो अपने लोगों पर निकालते। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की गई इंतहाई काबिल मुजम्मत है। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एक नई फिल्म बनाने का सोच रही है, उसका नाम होगा मैं लाहौर नहीं जाऊंगा। पहले एक फिल्म आई थी, ये उसका अगला हिस्सा है कि मैं लाहौर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि शायद लाहौर जाने का इरादा तर्क कर दिया जाए। और ये लश्कर कशी किस बात की है? अब जो कह रहे थे कि लीडर को छुड़वाना है, गए छुड़वाने थे, खुद बंद हो गए। हम पहले भी इनको समझाते थे कि ये सियासत मत करें, ये बीज जिन्होंने बोए हैं फसल भी यही काटेंगे। सेनेट इजलास में आज अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सेनेटर फैसल वाडा ने सख्त तनकीद की। इस मौके पर तहरीक इंसाफ की सेनेटर फलक नाज ने उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए, जिस पर ऐवान में शदीद हंगामा आराई हो गई। फैसल वाडा के तवज्जो दिलाने पर चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर फलक नाज की रुकनियत 2 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी है। हमारे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में फलक नाज भी हमारे साथ मौजूद होंगी, लेकिन आज कहा क्या सेनेटर फैसल वाडा ने, जरा देखिए। जिस बाप की आप बात करें उस बाप के सर पे बैठ के तो आप आए थे। आज आपको लावारिस इसलिए फील हो रहा है सियासी तौर पे कि वो बाप अंदर है, फैज हमीद की गोद में बैठ गया है। हैसियत तो किसकी क्या है? कल वो गंडापुर खा के गया ना पैटीज, कहा के जैमर थे, चीख चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इनको इख्तियार दे दे। ये जिस जबान से इस्तेमाल कर रहे बातें, जो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे, हम लाल रुमाल लगा रहे हैं। आओ आके दिखाओ आपकी जुल्फों की कसम, आपकी लट से लिटा के आपको बताएंगे। हम पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए, एक दफा आए, ढोल बाजों के बगैर लिटाएंगे और बताएंगे आपको। जाते हुए मिस गंडापुर के साथ मिठाई का टोकरा भी देंगे कि आपको हमने यहाँ से जब रवाना किया है तो हमने उल्टा लटा के अपना हक भी अदा कर दी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कि खुलेआम गालियां चल रही है। अरशद शरीफ को खुलेआम कत्ल करवा देते हैं। अरशद शरीफ की तड़प देख रहे हैं, अभी तो काम शुरू हुआ है। शाना गुलजार साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। फाइनली आपको जलसा करने मिला था, डू यू थिंक कि ये एंड होना चाहिए था उसका? शुक्रिया फरिया। हमारा एक्चुअली पाला पड़ा है मुनाफिकों के साथ जो कुरान पे कसम खा के झूठ बोलते हैं। NOC करवाया, 40 शराइत उसमें दी, तमाम की तमाम शराइत हमने मान ली, लेकिन ये वो PDM प्लस पार्ट 1 प्लस अंडरटेकर प्लस पार्ट 2, इनका पता नहीं ये मिसोजिनिस्टिक स्ट्रीक जो है ये कब इनको अकल आई कि दुनिया बदल चुकी है, अब औरतें इनकी गुलाम नहीं रही। इन्होंने औरतों को उन्होंने औरतों को बसों से उतारा है, औरतों को बसों से उतारा है, ट्रेन्स रोकी हैं सिंध में, और लोगों को इस तपती हुई धूप में पैदल आना पड़ा जलसागाह। एंड यू नो व्हाट दे डिड आफ्टर दैट? इस्लामाबाद पुलिस, वो भी इन लोग स्मार्ट लोगों की तरह और भी स्मार्ट हो गए हैं। जैसे ही लोग गाड़ियों से उतरे, उन्होंने एक और अलामिया, पता नहीं ये कानून लोग फैक्ट्री में प्रिंट कर रहे होते हैं, जारी किया कि जो पैदल जाएगा उसको हम वहाँ पहुँचने नहीं देंगे। उस पर शेलिंग कर दी इन लोगों ने। सो मुझे तो समझ नहीं आती कि जुमे को कानून बना पार्लियामेंटेरियंस के ख़िलाफ़ कि जो जलसा करेगा बग़ैर इजाज़त के वो 3 साल की सज़ा होगी। इजाज़त तो मिल चुकी थी, इन्होंने यूँ ज़िग-ज़ैग करके कंटेनर्स रखे, लोगों को अज़ाब में डाल दिया। और जब उन्होंने गाड़ियों से मजबूरी से उतर के जलसागाह की तरफ आने की संजानी, दूर है इस्लामाबाद से, कम से कम 2 घंटे लगते हैं चलने में। बाय द टाइम दे गॉट टू द एरिया, इन लोगों ने वहाँ पे नाफिज करा दिया अपना कर्फ्यू पोस्ट 7 PM के। नहीं, आप लोगों ने खिलाफ वर्जी की है। खिलाफ वर्जी तो आपने की है इजाज़त देने के बाद। आपको किसने इजाज़त दी कि कंटेनर्स रखो, और फिर इन द मिडल ऑफ द डे इस्लामाबाद पुलिस इलामिया शाया करती है कि पैदल नहीं जाओगे, तो फिर क्यों गाड़ियों से उनको उतारा? सो लेट मी जस्ट टेल यू, ये बेसिकली ओपन खुली बदमाशी हो रही है। और जो बंदा, याद रखें ये इस्लाम से पाकिस्तान से हट के मैं बात कर रही हूँ, जब आप औरतों पे द वूम दैट बोर यू, जब खवातीन पे ऐसा करेंगे ना तशद्दुद, आपकी हलाकत गारंटी होगी, याद रखें। ये खवातीन की इज्जत बिल्कुल सरांखों, मैं इज्जत की बात नहीं कर रही हूँ, ये टॉर्चर किया उनको। लेकिन क्या ये ज़ेब देता है CM KPK को वो भी एक खातून वज़ीर आला के बारे में ऐसी बातें करें?
پختون روایت، انہوں نے کہا پختون روایت ہے، یو پختون، یہ روایت ہے کہ آپ کسی عورت کو بولے میں بارات لے کے آ رہا ہوں؟ ایک سیکنڈ، مریم نواز کی ذرا تقاریر نکال رہے ہیں، وہ عمران خان کو کہتی ہے سن لے وہ جس قسم کے گندے و نازیبا الفاظ استعمال کرتی ہے پھر بعد میں عورت کارڈ کھیلے گی. دیکھیں میں سیاسی خاتون ہوں، مجھ پہ 24 گھنٹے نون والے اور پیپل والے کچرا پھینکتے، پیپل والے کم نون والے زیادہ. میں نے کبھی آپ کے سامنے رونا رویا کہ ہائے میں لٹ گئی؟ نہیں، listen I'm not justifying what Ali Amin did. I'm telling you something else. No, I'm angry that Maryam Nawaz and her cohorts get to abuse us physically, mentally. Dr. Yasmin Rashid کو میں نے کیا کیا؟ And you don't get to abuse them back. No. I'm saying something else. The gloves are off now. پاکستان جو میں ہماری عورتوں کو مارے گا، جو ہماری عورتوں پہ تشدد کرے گا، جو ابھی ایک ہمارے چودھری دلشاد ہیں MNA پنجاب کے فارم 45 والے، ان کے کپڑے پھاڑ دیے عدالت میں. آپ مجھے بتائیں یہ کوئی کر سکتا تھا ہمارے ٹائم میں؟ آپ مجھے ایک بندہ بندی بتائیں کہ خان کی جو 3.5 سال مشکل سے حکومت تھی، ہم نے کس کے کپڑے پھاڑے تھے؟ کیوں جو پارلیمان میں اس زمانے میں بھی ہوا کانسٹیٹیوشن کی مجھے ایک بندہ بندی بتائیں جس کے کپڑے پھاڑے تھے. ٹیل می ون پرسن. ٹٹ فار ٹیٹ کی بات تو میں بات نہیں کر رہی فریم، ٹیلنگ یو سمتھنگ ایلس. میری غیر سیاسی والدہ، ان پہ 3 دفعہ ریڈز ہوتے ہیں، وہ تو کسی کو اسمبلی میں نہیں نظر آتا. ہم منیر فاروق صاحب کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ منیر فاروق صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. علی امین گنڈاپور کا پتہ نہیں چل رہا تھا کدھر ہیں. آپ کی ٹویٹ مسلسل ڈسکس ہوئی، 6 سے 8 گھنٹے تک قیاس رائیاں ہوتی نہیں. آپ نے ٹویٹ کیا کہ وہ حراست میں نہیں ہے لیکن ایک خاص مشکل میں ہے. کیا مشکل تھی ان کو؟ جیسے میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آپ بھی ملک سے باہر رہی ہیں فریہ ادریس صاحبہ، وہ ایک کہتے ہیں نا کہ وہ انگریزی فلموں میں سنتے ہیں کہ فلانا شخص آف گریڈ ہو گیا ہے، یعنی کہ بالکل وہ اس کے بارے میں اطلاع نہیں ہے. تو میرے خیال میں گنڈاپور صاحب کے ساتھ بھی کل یہی ہوا. اور ایشو یہ ہے کہ اب ان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کسی سیکیورٹی میٹنگ میں تھے. دیکھیے وہ میٹنگ میں ہو سکتے ہیں، وہاں جیمرز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. پتہ ہوتا ہے ان کے سٹاف آفیسر کو، ان کے سیکیورٹی پروٹوکول کو، سارا ان کے انٹراج کو کہ کس جگہ ضلع آئے ہوئے ہیں، وہ انٹیریئر منسٹری میں ہے، پرائم آفس میں ہے، GHQ میں ہے، کہاں پر ان کی میٹنگ ہو رہی ہے. لیکن ان کی جو کل میرا خیال ہے انہوں نے کل بڑا سخت دن گزارا ہے، اور اس کی وجہ وہ تقریر تھی جو انہوں نے اس سے ایک دن پہلے کی ہے. اور پرسوں رات کو ہی جب یہ ہوا تو اس کے بعد کچھ اندازہ مجھے ہو گیا تھا کہ اس کے اوپر بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آئے گا، لیکن اتنی سوئفٹلی آئے گا اور ایسا ریئیکشن ہوگا یہ فرینکلی کسی کو بھی نہیں پتا تھا. مجھے پھر کل اس بات کی تو کنفرمیشن ضرور تھی کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک بہت مشکل دن گزارا ہے، اور شاید وہ ایک ایسی سچویشن میں تھے کہ شاید کسی کو بیان وہ شاید اپنے قریبی لوگوں کو کر پائے ہوں. جو بات آپ نے کی اسی قسم کی ایک ٹویٹ حسن ایوب صاحب نے کی. انہوں نے کہا اینڈ آئی ایم ریئلی سوری ٹو ریڈ دس آؤٹ کیونکہ یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا علی امین بلی بن کر بھی دکھاتا ہے. یہ کیا کچھ سمجھ آیا آپ کو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ تو خیر عمر ایوب صاحب بھی بتا سکتے ہیں آپ کو، وہ بھی بڑے باخبر صحافی ہیں کہ ان کا اس سے کیا مراد تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے جب یہ تقریر کی گئی تو جیسے بحیثیت صحافی آپ 10 لوگوں کو کال کرتی ہیں اپنی انفارمیشن کے لیے، ہم سب کا روٹین یہی ہے، ہم یہی کام کر رہے ہوتے ہیں سارا دن. تو جب میں نے گفتگو کی تو جو امیڈیٹ ریئیکشن تھا وہ یہ تھا کہ یار یہ عجیب نامناسب، میں الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ عجیب نامناسب شخصیت ہے کہ یہ تو اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے منتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے ایک جملے میں 3 دفعہ سر لگاتے ہیں. تو انہوں نے جو کیا ہے پھر یہ تو قابل برداشت نہیں ہے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ یہ تو ریڈ لائنز ہیں، اور ریڈ لائنز کو اگر آپ عبور کریں گے تو کام خراب ہوگا. اور پھر جو کام خراب ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. آج آپ دیکھیے نا کہ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا کہ یہ تو عمران خان کو چھڑانے آنے والے تھے، تو وہ جنہوں نے چھڑانا تھا وہ خود بند ہو گئے. I mean this itself tells a lot. اور خواجہ آصف صاحب کا اسمبلی کے فلور پر یہ کہنا کہ ریاست نے رات کو ریئیکٹ کیا ہے and he is the sitting defense minister. So that I mean I think میرے خیال میں وہ کافی کچھ ہے. It tells a lot. لیکن آگے کیا ہوگا؟ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید لمبے عرصے تک نہیں رہیں گے CM-KPK. Is that a possibility? دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ شاید I mean
شروع میں بھی مجھے لگتا تھا کہ شاید ایسے، کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب پہ بھی پارٹی کا پریشر بہت زیادہ ہے، عمران خان صاحب کا پریشر بہت زیادہ ہے کہ he has to put up a fight and he has to come up with a brave face کہ جی بس کمال ہو گیا. بٹ یہ بات بھی ایڈمٹ کرنی پڑے گی کہ he is the sitting chief minister and elected chief minister اور بڑے اوور ویلمنگ میجورٹی والے منسٹر ہیں، چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. تو ان کے ساتھ جو وہاں پر معاملات، حالات، جو بھی چیزیں تھیں، انہوں نے ایک وہاں ورکنگ ریلیشن شپ بھی رکھنا ہے، صوبہ بھی چلانا ہے. سو آئی تھنک پتہ نہیں ان کے جانے والا معاملہ تو مجھے بھی ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید یہ زیادہ عرصے تک معاملہ نہ چلے فار ویریس ریزنس. بٹ اگر یہ چلتا ہے تو پھر معافی تو پتہ نہیں وہ نہیں مانگیں گے میرے خیال میں. بٹ آئی تھنک he'll talk less maybe. منیب، ایک تاثر یہ تھا کہ علی امین گنڈاپور ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، اور رابطے میں تو خیر وہ ہوں گے اپنی پوزیشن کی وجہ سے، لیکن ان کی طرف سافٹ کارنر رکھتے ہیں. پارٹی میں ان کے اوپر یہ پریشر تھا، اب وہ تاثر زائل ہو گیا ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ جی میرے خیال میں گنڈاپور صاحب کے اوپر اتنا پریشر پڑا ہے کہ وہ شاید فینس کے اس طرف چلے گئے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوا. دیکھیے اب اگر میں اس کو تجزیے کے طور پر لوں تو مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف ایک غلط کورس پر چلی گئی ہے. اگر آپ کنونشنلی دیکھیں، ہسٹوریکلی دیکھیں، پاکستان کے اندر جتنی بھی جماعتوں کی لڑائیاں ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو سیاسی جماعتوں کی ہی شکست ہوئی ہے. اور ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی اہمیت، طاقت وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرنے جا رہی ہے؟ وہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے، کنسیڈ کر جائے، اور وہ تو پھر ریولوشن ہے ہمارے ملک میں. آپ یہی سمجھیں گے کہ جی ریولوشن آ گیا. بٹ آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. مجھے پتہ نہیں کیوں وہ ابھی تک نظر نہیں آتا. اور اگر پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس معذرت کے ساتھ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا ہے تو پھر ضرور رہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کانسٹنٹ ایفرٹ کے بعد ہی پی ٹی آئی اپنی وہ جگہ بنا سکتی ہے. لڑائی لڑ کے تو آپ نہیں، یو کی ناٹ پیو یور وے بیک انٹو پاور. سو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا، ختم مذاکرات. یہ کون سے مذاکرات تھے، کہاں ہو رہے تھے، کس حد تک ہوئے تھے؟ مجھے تو نہیں لگتا جی کہ کوئی مذاکرات کی گنجائش رہ گئی ہے. اور یہ میرے خیال میں یہ بھی ایک مس پرسیپشن ہے جو پی ٹی آئی کریٹ کرتی رہی ہے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بالکل ہمارے قریب پہنچ گئے ہیں اور بالکل سب بہترین چل رہا ہے. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. فرینکلی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تھے، کسی کے ساتھ کوئی بات چیت بھی نہیں ہو رہی تھی. اور کوئی ایسی ہوتا ہے نا کہ سگنیفیکنٹ بات چیت ہو رہی ہو، اگر ہو رہی ہوتی فریاد جی صاحبہ تو حالات واقعات بدل جاتے، بٹ وہ نہیں ہوئے. سو ہیئر وی آر، مطلب ایک ایشو ہے، ہم ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، تو بدلا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہے. اور جو کچھ ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جس سے کچھ بدل گیا ہوتا تو پھر مجھے اور آپ کو پتہ چل جاتا، لیکن نہیں بدلا. اور جو جنرل فیض حمید کا کنیکشن گنڈاپور صاحب سے جوڑا اگین سینیٹر فیصل واڈا نے، اس پہ کوئی انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے یہ کلیم تو ہے کہ بہت سی چیزوں کا لنک جڑ رہا ہے فیض حمید صاحب اور پھر عمران خان صاحب سے. فریقہ صاحبہ یہ کلیم ہے. I have not seen the evidence, I don't have the evidence, it's a claim. اور جو امپریشن ملتا ہے آپ کو بہت سے اہم اپنے سورسز سے بات کر کے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ایک سینٹیمنٹ آپ کو ملتا ہے، بٹ دس از اے کلیم. میں اس کے بارے میں یا کوئی بھی انلیس کہ آپ کوئی چیزیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے وہ پروف دیکھا ہوا ہے. اور ایف جی سی ایم کے اندر جو فیض حمید صاحب کا ہو رہا ہے تو ایویڈنس ہمارے سامنے تو آئے گا نہیں، جو ہمارے سامنے آئے گا وہ تو ایک ورڈکٹ ہوگا. Right, I'll come back to you. شاندانہ گلزار صاحبہ، آج اسپیکر قومی اسمبلی نے ایکشن لیا. You were present there. انہوں نے کہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد کو طلب کریں گے، گرفتار اراکین کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں گے. So you're hopeful؟ دیکھیں کل رات کو جو ایک تو غیر آئینی چیز ہوتی ہے نا، it was a dark day for democracy. It's beyond that. As I told you, we're under state under siege, and I agree we disagree on that. We're under siege. I give a disclaimer on that as well. Okay. پاکستان میں میں پی ٹی آئی کا جھنڈا اپنے گھر کے اوپر نہیں لگا سکتی، اتارا جاتا ہے. اچھا، دوسری بات، میں انڈر سیج اس لیے ہوں کہ میں اپنے حلقے میں جب جاتی ہوں مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ آگے نہ جائیں، غلط لوگ آ گئے ہیں. غلط لوگ کہاں سے آئے؟ کون ان کو لے کے آیا؟ کیا میں انڈر سیج نہیں ہوئی کہ مجھے اپنے ملک میں آج مریم نواز کے یہ کیا بولتے ہیں کھڑچے ایٹسٹرا نے بولا کہ آپ پنجاب نہیں آئیں گی؟ کیوں؟ پنجاب ان کے باپ کا ہے،
مجھے ویزا چاہیے پنجاب کے لیے، میں پاسپورٹ خریدوں گی. یہ کس قسم کی بات ہے؟ میں اپنے ملک میں نہیں گھوم سکتی. یہ اس لیے میں آپ کو انالوجی دے رہی ہوں. یو ڈونٹ ریئلائز کی چیزیں کتنی سیریس ہو گئی ہیں. تیسری بات آنی چاہیے تھی، لیکن ادھر سے بھی اب کہیں بھی آپ ایسا بات ڈیوائڈ کریں. انہیں بھی نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم پختون ہیں، ایک بات بتاؤں آپ کو، پنجاب میں پختون ہیں، ہم دوست بھی ہیں، ہم بہنیں بھی ہیں. جی لیکن یہ یاد رکھیں، ایک چیز ہوتی ہے امن کرنا، نیگوشیٹ کرنا، وچ آئی کین سی یو ٹرائنگ ٹو ڈو. آپ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے ایک پازیٹیو مائنڈ سے آپ کوشش کرتی ہیں کہ لوگ ایک جگہ پہ آ جائیں. لیکن یاد رکھیں، ہمارے اس ملک میں اپنی ٹریڈیشن دیکھی ہوئی ہے کہ دیکھو یہی پاکستان ہے، انہی کے ساتھ بیٹھنا ہے، انہی سے بات کرو. They will have، سن لیں، they have to take the boot off our head and then we will talk. ایک طرف آپ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا برا بھلا کہہ رہی ہیں، آج آپ پاکستان کو برا بھلا کہہ رہی ہیں. انہی سے آپ نے کہا ہے ہم نے بات چیت بھی کرنی ہے، روز آپ ان سے کہتے ہیں ہم سے بات کر لو. جب وہ بات نہیں کرتے تو آپ ان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. This is also happening here in Pakistan. I don't know where you got this establishment thing from. روزانہ وہ یہ بول رہا تھا، میں نہیں بول رہی تھی، اسٹیٹمنٹ منی بول رہا تھا. روزانہ ایک اچھا اسٹیٹمنٹ سن لے، میں نے تو نہیں دی. ایک دن رائٹ کی آتی ہے، ایک دن لیفٹ کی آتی ہے. بلو ہاٹ بلو کولڈ، بلو ہاٹ بلو کولڈ. کیا کوشش ہو رہی ہے؟ بات کرو، ہم سے بات کر لو. اچھا اب سن لیں، 1 سال سے خان صاحب ریفیوز ٹو نیگوشیٹ ود اینی ون. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، ہر اخبار میں، ہر ٹی وی شو میں یہ جو ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں گردن میں سریہ خان کے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، ملک کی بہتر مفاد میں سب سے بات کرنی چاہیے، سب سے بیٹھے. خان پھر 9 فروری ہوا جھوٹا الیکشن، پتہ نہیں لوگوں کو 9 سے کیا obsession ہے، پہلے 9 مئی پھر 9 فروری، اب کل 9 ستمبر. ان لوگ کی obsession ختم نہیں ہوتی ہے اس بدماشی سے. واٹ ہیپن واز کہ جب خان علی فائنلی نے ریلینٹ کیا کہ ٹھیک ہے جو مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، میں نے محمود اچکزئی کو کر دیا نامنیٹ، لیکن پی ایم ایل این کیو یہ جو ہے سوری ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی جنہوں نے 9 فروری کی بینیفیشریز ہیں ان سے میں بات نہیں کروں گا. اچھا جتنا ہم نے سنا ہے کہ لوگ ان کے پیر پکڑ رہے ہیں، آپ کی نیوز الگ ہے، میری نیوز الگ ہے. میں خود جیل میں ٹھہر کے آ چکی ہوں، آئی نو واٹ ہیپنز دیر. اور نیوز یاری کہ دے بیگنگ ہیم کہ تم ملک سے چلے جاؤ یا سیاست چھوڑ دے اور -1 کی ٹیم لگا دو. ہی سیڈ نتھنگ ڈوئنگ. میں جیل میں خوش ہوں، اس سے زیادہ کریں گے کیا اس کے ساتھ؟ کر بھی نہیں سکتے کچھ. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ 6 کی صبح کو ایک وفد جاتا ہے ان کے پاس، صبح 6 سے 10 بجے تک. سارا سوشل میڈیا پہ. میں نے نہیں کہا کہ جی آپ 8 کا جلسہ ترک کر دیں. کیوں وہ ترک کریں؟ یہ لب جو نواب کے بچے آتے تھے اسلام آباد، ہم نے کبھی روکا تھا ان کو؟ کبھی کنٹینر لگائے تھے، ان پہ ٹیئر گیس کی تھی، ان پہ شیلنگ کی تھی. فاسزم ہے وہ یقیناً اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، لیکن وہ جو فائن لائن جس کا بھی منیب بھی ذکر کر رہے تھے، منیب صاحب کی بات میں نے نہیں سنی. جب سے انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی ہے، ہمارے بیچارے لوگ جو جیلوں سے نکلتے تھے، I don't listen to anything he says. I've lost all respect. with due apologies. چلیں we'll take a break. اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں. اسپیکر صاحب نے جو ایکشن لیا کیسے وہ مٹیریلائز ہوگا، کیا کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی دوبارہ. We will talk about it right after break. اینڈ ویلکم بیک. منیر فاروق صاحب، کل چیف جسٹس نے کہا کہ قانون سازی ہو بھی جائے تو میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. آج اس کی کچھ کلیریفیکیشن آئی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اب جا رہے ہیں؟ دیکھیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ it's not over until it's over. سو ابھی تو I have a feeling کہ شاید سارے چیف جسٹس کی اگر مدت ملازمت بڑھا دی جاتی ہے تو قاضی صاحب کے پاس پھر شاید ایک ہی آپشن رہ جائے گا کہ he chooses to resign کہ ٹھیک ہے جی میں اس سے فائدہ نہیں لے رہا، آپ میری بس یہ ٹرم ہے، میں اب جا رہا ہوں. ٹرم میری بے شک اب بڑھ بھی گئی ہے لیکن میں اس ڈیٹ کو ریزائن کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں اینڈ the next one should come. میں نہیں آگے لے رہا. اگر گورنمنٹ سارے چیف جسٹس کی، ساری ہائی کورٹس کی اور چیف جسٹس پاکستان کی مدت ملازمت وہ بڑھ جاتی ہے، ایج ہی بڑھ جاتی ہے، پھر تو وہ ایکسٹینشن پرسن اسپیسیفک بھی کوئی کہے گا نہیں ہے. اب گورنمنٹ کا ایکچولی کیا پلان ہے یہ تو مجھے پتا ہے کہ گورنمنٹ از اپ ٹو سم تھنگ اینڈ دے ہیو گاٹ دی نمبرز آلسو پرہیپس دیٹس واٹ دے کلیم. سو اف دے ڈو اٹ تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بیکاز مجھے لگتا ہے کہ دیر از اے لاٹ ان پلے آنے والے کچھ دنوں کے اندر. سو اٹ مینس کہ JUIF کا الائنس ہو چکا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. منیب دیکھیے مولانا صاحب کے ساتھ یہ مجھے پتا ہے کہ مولانا صاحب ایک ریزنیبل شخصیت ہیں، وہ ان سے انگیج کیا جائے تو شاید وہ انگیج ہو بھی جائے، انگیج کیا بھی گیا ہے اور شاید کچھ حالات کا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اسی طرف جا بھی رہے ہیں. تو لیکن ابھی ہم کو کانکریٹ بات کر نہیں سکتے. مولانا صاحب he may likes it or he may does not like it at the end of the day and maybe he chooses to not to be party to all of this and maybe he chooses کہ نہیں میں اس کے اوپر بالکل کوئی میرا تو nothing doing کوئی ایسا چکر ہی نہیں ہے، میں نہیں ان کو سپورٹ کروں گا. But a lot needs to be seen as we speak. A lot of things are happening. A lot will be happening quickly. کیا لاہور کا جلسہ ہوگا PTI کا؟ میرا نہیں خیال اتنی آسانی سے ہوگا. کون کرنے دے گا جی؟ میرا نہیں خیال.
سو فیوچر پریڈکشن کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جلسہ آپ کا ہوتا مشکل نظر آ رہا ہے، مولانا اگر چلے جاتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، ویئر ڈز پی ٹی آئی اسٹینڈ؟ دیکھیں اگر وگر میں تو اس وقت دیر از مینی سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ، دیکھی جائے گی کیا ہوگا. جلسہ تو ہم کریں گے، 22 کو کریں، 28 کو کریں، اکتوبر میں کریں، لاہور میں جلسہ ہو کے رہے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں فریحہ، ہم سارے جو ہیں نا ایک بہت ہی گہرے احساس کمتری کا شکار ہیں پاکستانی لوگ. ہم سمجھ نہیں یہ بات سکے آج تک کہ ہمارے ملک کو اللہ نے کیا دیا ہے اور ہم ہیں کیا. گورے کا سٹیمپ ہمارے کام پہ نہ ہونا، ہم آگے ہلتے بھی نہیں ہیں. بٹ کوئکلی خواتین اور صحافیوں کے حوالے سے کل پی ٹی آئی نے معذرت کی، بار بار معذرت کی، آپ کے رہنماؤں نے کی، بیسٹر صاحب نے بھی کی، سما اکرم راجہ نے بھی اپولوجائز کیا. سو بہتر نہیں ہے وزیر اعلیٰ خود بھی معذرت کر لیں؟ ان کو آئی ڈونٹ ڈیفینڈ ہم، ان کا اپنا بھائی ہے. آج وہ فیصل امین اور کیا نام ہے گوہر بھائی نے کل جا کے غیر مشروط معافی مانگی جرنلسٹ سے، بٹ یہ بھی کلیریفائی کر دیا کہ لفافے صحافی کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری، اس کو کبھی معافی نہیں مانگیں گے. میں خود تقریباً 20-30 جرنلسٹ کو بوائے کاٹ کرتی ہوں صرف اس وجہ سے کہ آئی اسٹاپ رسپیکٹنگ دیم. جب 50 لاکھ پہ ایک شو بک جاتا ہے، جرنلزم از دا 4th pillar آف دا اسٹیٹ. اگر جرنلسٹ، چلو پولیٹیشین تو بکتا تھا، وہ تو جھوٹا تھا ہی، جرنلسٹ اینکر بھی بک گیا تو رہ کیا اس ملک میں. سو آئی اسٹینڈ بائی ہز ورڈز وین ہی سیز کہ لفافوں کی بات کریں. وہ تو ڈفرنٹ چیز ہے، ٹون. دیکھیں جس طرح الیکٹرانک میڈیا نے ہمیں سپورٹ کیا، میں تو خود اس کی ایگزامپل ہوں. میری کوئی سٹوری نہیں چلاتا تھا سوائے الیکٹرانک ڈیجیٹل میڈیا کے، تو میں اپنی پیر پہ کلہاڑی ماروں گی. مومنٹ یو بیکیم M&A، ہم نے آپ کو لائیو لیا تھا، آئی ایم شیور ادر چینلز نے بھی لیا تھا. نہیں بہت نے نہیں لیا تھا، آپ ہی نہیں لیا تھا. نو بٹ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ the point is کہ جب آپ سارے میڈیا کو اس طرح بولیں گے، غلط بات ہے. دیکھیں اور یا جو آپ پہ تنقید کرتا ہے اس کو بھی ایسے کیوں بولیں؟ کچھ لوگ جینوئنلی ناپسند کرتے ہیں آپ کو. دیکھیں مجھے تو آدھی پی ٹی آئی مجھ سے نفرت کرتی ہے، خاص کر جو کوئی نہیں. ہو رہی پی ٹی آئی کی بات، میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. دیکھیں نفرت، لائکنگ، ڈس لائکنگ ہوگی. ہم اپنے گھر میں 4 بہن بھائیوں کی ایک رائے نہیں ہوتی ہے، وہ ڈفرنٹ چیز ہے. لیکن کہ جو ہم پہ تنقید کر رہا ہے اس نے لفافہ لیا نہیں، دیٹ از رانگ، دیٹ از رانگ. I disagree with that. سو اس پہ اپولوجائز کرنا چاہیے ان کو. نہیں تو کر تو دیا ہے ان کے بہاف پہ، ان کے بھائی نے کیا ہے. اور کیونکہ دیکھیں اس کا بھائی M&A بھی ہے، بٹ اس کا بھائی بھی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ علی اتنا چھوٹا آدمی ہے کہ وہ نہیں معافی مانگ سکتا. سو امپورٹنٹ واٹ منیب سیڈ کہ مینی تھنگز آر گوئنگ ٹو ہیپن. جو آپ گرفتاریوں کے معاملے میں الجھے ہوئے ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ دوسری طرف سپریم کورٹ کے ججز میں جو اضافے کا بل ہے وہ آ گیا ہے، اور بھی معاملات ہو جائیں گے. دیکھیں اس ٹوٹی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے یہ پورے پاکستان کے بغض میں گھس گئے ہیں. بغض عمران سے بغض عمران ہو جائے گا تو آپ سن تو لینا. بغض عمران سے بغض پاکستان کا سفر بہت صرف 2 سال کا ہی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اب جو کریں گے نا یہ ان پہ ریباؤنڈ کرے گا اور بیچارے وطن پہ کرے گا. آپ پہلے بھی واٹ یو سیڈ بہت کنٹروورشل. آج خواجہ آصف نے اس پہ تنقید کی، آپ کیوں اس کو انڈورس کرتی ہیں؟ ون پولیٹیکل پارٹی، ون پولیٹیکل لیڈر اونلی. سوری، آئی ایم سو سوری، آپ کو بہت زیادہ پسند ہے. نہیں مجھے سمجھ نہیں. بغض عمران سے بغض پاکستان کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اکانومی کا حال دیکھا کہ پچھلے 2 سال میں کیا ہوا ہے. does not mean they don't like Pakistan. A lot of people don't like Imran Khan. But what does that have to do with the economy? PDM has tanked the economy in the last 2 years. You have your 50-year high inflation. بجلی کا بل میں تو نہیں دے سکتی جی اپنی تنخواہ کے ساتھ بھی. میرے ڈرائیور، میرا کوک، میرا باورچی نہیں کر سکتا. مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں کون خوش ہے ان کے ساتھ. More proof do you need that they've destroyed the economy in the last 2 years. So لاہور جلسہ نظر آ رہا ہے. ہم تو جائیں گے، ہمیں نہیں پتا ان کا، ہم تو جائیں گے. کس طریقے سے؟ اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی تو نہیں، اجازت کیسے نہیں ملے گی؟ عدالت سے اجازت لیں گے. نہیں ملتا آپ کو، کیا کریں گے پھر؟ دیکھیں گے، بٹ اجازت ملے گی. یہ پاکستان کا آئین سبورٹ نہیں کر سکتے. سمپل ایز دیٹ. Do you appreciate جو آج اسپیکر نے ایکشن لیا ہے؟ Obviously you do. آپ نے کہا ان کو؟ میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کمرے میں، میں ان کو گلہ شکوہ کیا. میں نے اپنے کہا کہ سر آج یا کل رات جو بدماشی ہوئی ہے، ہم نے پوچھا ان سے کہ سر آپ کو پتا تھا کہ ماسک ریڈرز گھسے ہیں اسمبلی میں، لائٹیں آف کی ہیں؟ He said I had no idea. He had no idea. He goes میں تو ابھی بھی شوق میں ہوں. نے کہا کہ ان سے پرمیشن لی گئی تھی. نہیں، جو FIR کٹی ہے 5 ان کی پرمیشن بھی نہیں لی گئی. ان کو انفارم کیا گیا، بادشاہوں نے ان کو انفارم کیا گیا. جن لوگوں کو ابڈکٹ کیا گیا ہے، مولانا نسیم پہ کوئی FIR نہیں تھی. وہ تہجد پڑھ رہے تھے 4 بجے صبح اور یہ لوگ چور گھس کے ان کو کمرے سے نکال کے لے گئے. کدھر ہے وہ؟ سو اسپیکر ناراض تھے، بہت ناراض تھے. IG کو بلایا ہمارے سامنے، ہم نے ان سے بات کی کہ سر اب کیا کریں. IG نے بھی کہہ دیا کہ جی 4 بجے جو ریڈ ہوا ہے اسمبلی کے پریمیسز کے اندر، اس سے پولیس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پولیس کا کوئی لینا دینا بالکل نہیں ہے. his words. So okay, interesting times, but looks like کہ اسپیکر صاحب نے جو آج ایکشن لیا ہے. He said جو ابڈکٹ ہوئے مجھے کل چاہیے وہ لوگ اسمبلی میں، اور جن کی FIR کٹی ہیں انہوں نے آپ نے ان کو جج کے سامنے لے کے جانا ہے. وہ پھر جج جو کرے، پولیس جو کرے، لیکن ان کو جج کے سامنے لے کے جائیں. غائب آپ کسی کو نہیں کر سکتے. Very interesting. Thank you شرندانہ گلزار صاحبہ for joining us on the program. ایک بریک لیں گے، اس کے بعد آج سینٹ میں گرما گرمی ہو گئی. سینیٹر فلک ناز نے نازیب آباد کی
اس کے نتیجے میں ان کی 2 دن کے لیے رکنیت معطل ہو گئی ہے. وی ول ٹاک ٹو ہر رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. کل رات پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے تحریک انصاف کے کئی MNAs کو گرفتار کر لیا گیا. پارلیمنٹ ہاؤس کو مقدس عمارت تصور کیا جاتا ہے اور آج تک کسی رکن اسمبلی کو اس طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر نہیں لیا گیا تھا جیسا کہ ہم نے کل رات ہوتا ہوا دیکھا. کل رات جس طرح پارلیمان کے وقار کی دھجیاں اڑائی گئیں شاید اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. اتوار کو تحریک انصاف کے جلسے میں ریاست، صحافیوں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف انتہائی شرمناک لب و لہجہ استعمال کیا گیا. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، ہم نے بھی مذمت کی، لیکن اس لب و لہجہ کا جو رد عمل دیا گیا اور جس طرح پارلیمان کی بے حرمتی کی گئی تو یہ بھی کسی طریقے سے درست رد عمل نہیں تھا. 2 negatives never make 1 positive in this regard. رکن اسمبلی کی اگر گرفتاری مقصود تھی اس کا ایک طریقہ کار ہے. پولیس انتظار کر سکتی تھی اور گرفتاری کے لیے دیگر طریقے استعمال کیے جا سکتے تھے، لیکن جس طرح پارلیمنٹ ہاؤس کی لائٹیں بند کی گئیں، دیگر سٹیپس لیے گئے، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ہم دن بدن مزید سیاسی پستی کی جانب جا رہے ہیں. بدقسمتی سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور دیگر جماعتوں کو اس توہین کا احساس ہوا، لیکن نون لیگ کے اکثر رہنما اس پورے واقعے کو جلسے کا رد عمل قرار دے کر بٹی پاؤ پالیسی اپناتے رہے. بلکہ سوشل میڈیا پر باقاعدہ ایک سیلیبریشن نظر آئی تھی PMLN کے مختلف اکاؤنٹ سے. وہ کہے تھے آج گرفتاریوں کی چاند رات ہے، مبارکبادیں لے لیں، ڈانس کے کلپس دیے جا رہے تھے، گانوں کے کلپس دیے جا رہے تھے، اور یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جبکہ اس پارلیمان کا وقار مجروح ہو رہا تھا جہاں آپ ہی کے نمائندوں کو آپ ہی نے بھیجا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے کل رات کے واقعے پر ایکشن لینے کا اعلان کر دیا ہے. ذرا دیکھیے. جو رات کچھ ہوا پارلیمنٹ میں، اس پہ تو ڈیفینیٹلی ایک سٹینڈ لینا پڑے گا. میں اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہوں کہ 2014 میں جب ایک جماعت نے اور ان کے کزن نے پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا تھا تو میں اس کرسی پہ تھا. میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے بدقسمت سمجھتا ہوں. اور جو کل پارلیمنٹ میں اگر ہوا ہے اور اگر وہ آئے ہیں جس طرح میرے کولیگز بتا رہے ہیں تو اس کا بھی ایکشن لینا ہے. ہم نے اس پہ اوپر خاموش نہیں رہنا. 2014 میں میں نے خود FIR کٹوائی تھی. آج بھی اگر کٹوانی پڑی تو یہاں جو پولیس کا عملہ بیٹھا ہے میں وہاں پہ FIR کٹواؤں گا ان لوگوں کے نام جن لوگوں نے اس میں وہ کیا ہے. اسپیکر صاحب سے گزارش ہے کہ پارلیمان کا تقدس کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لیکن اس تقدس کو امپلیمنٹ آپ نے کروانا ہے. اسپیکر صاحب، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے ایوان میں کھڑے ہو کر کل رات اراکین اسمبلی کی گرفتاری کا جو احوال سنایا ہے وہ انہی کی زبانی سن لیجیے. 3:16 کے اوپر 5 سے 6 گاڑیاں، کالے شیشے اور چہروں پر نقاب، وہ قومی اسمبلی کے ایوان کے اندر داخل ہوتے ہیں. ان کے داخل ہونے کے بعد ہماری جو لفٹ ہے، جب یہاں پر وہ لوگ اکٹھے ہوئے تو آل آف اے سڈن پوری نیشنل اسمبلی کی لائٹس بند کر دی گئی. اس کے بعد ٹارچ روشن کی جاتی ہے. وہ گراؤنڈ فلور سے لے کے ٹو مائی نالج 4th فلور تک ایک کمرہ چیک کیا جاتا ہے. عامر ڈوگر صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے. مخدوم زین حسین قریشی صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے. ہمارے ڈیفرنسز ہیں، ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز رہیں گے. کیا یہ طریقہ کار ہے کہ پاکستان کے ایوان کے اوپر لوگ آئیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بلیک ڈے ہے. جبکہ PTI کے علی محمد خان نے مطالبہ کیا کہ کل کے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جائے. یہ بھی دیکھیے. میں ڈیمانڈ کرنے لگا ہوں پاکستان کے پارلیمان میں کل رات جس نے پارلیمنٹ پہ دعویٰ بولا ہے، جہاں سے آرڈر آیا ہے اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ، ان پہ لگنا چاہیے، کیونکہ کل آپ ادھر تھے آج وہاں ہیں، کل ہم وہاں تھے آج ادھر ہیں. یہ بے عزتی اگر کوئی سمجھے، یہ حملہ اگر کوئی سمجھے، یہ عمران خان پہ نہیں، یہ عامر ڈوگر پہ نہیں، یہ صاحبزادہ حامد رضا پہ نہیں، یہ حملہ اسپیکر صاحب آپ پہ ہے، یہ حملہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ پہ ہے، یہ حملہ شہید بے نظیر کے بیٹے بلاول صاحب آپ پہ ہے، آپ کی سیاست پہ ہے.
Dr. Shazda Mansib Ali and Senator Falaknaz Chitrali, thank you so much for being on the program. Senator Sahiba आज खबरों में भी रही हैं, उसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं, but I'll start with you, Dr. Sahiba. Faratullah Bawa साहब की ट्वीट मैं पढ़ देती हूँ. Arresting MNAs from almost inside the parliament is touching a new low by those dictating it and by those following the dictations without demur. Parliament as a whole and across the board must protest. The new law must not be allowed to become the new normal. So आप प्रोटेस्ट करती हैं, कंडेम करती हैं कल जो हुआ? जी बहुत शुक्रिया. देखिए आज जिस वक्त सुबह इस चीज़ का पता चला कि रात को ये सारा कुछ हुआ है या इस तरीके से पार्लियामेंट के ऑलमोस्ट अंदर से कुछ लोग गिरफ्तार हुए, तो तमाम जमातों ने इस चीज़ की मजम्मत की और पार्लियामेंट का जो सैंक्टिटी ऑफ द हाउस होती है उसको ये उसके ऊपर ये एक वार किया गया और पार्लियामेंट की इज्जत, पार्लियामेंट के वक़ार को मजरू किया गया और इसके लिए तमाम पार्लियामेंटेरियंस या ज़ुबान होकर उन्होंने इस पर मजम्मत भी की और स्पीकर साहब ने भी तमाम जमहूरी और पार्लियामानी रवायात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने फौरी एक्शन लिया. उन्होंने एक रूलिंग दी. उन्होंने कहा कि जो लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं उनको FIR भी दी जाएगी, उन जिम्मेदारान को देखा भी जाएगा. उन्होंने फौरी तमाम पार्टीज़ को अपने चेंबर में बुलाया, वहाँ पे उन्होंने CCTV फुटेज देखा और डॉक्टर साहिबा ये भी कहा जा रहा है कि अरकान असेंबली को गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर साहब को बता दिया गया था. यही एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है. यही बात थोड़ी देर पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी कह रहे थे कि ही हैड दिस इंफॉर्मेशन. देखिए उनको हो सकता है गिरफ्तारी की इंफॉर्मेशन हो, लेकिन उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इस तरह से पार्लियामेंट के ऑलमोस्ट अंदर से या गेट से गिरफ्तारी दी गई है. देखिए हुआ ये कि जब इन्होंने PTI वालों ने, और पहली बात तो ये कि मैं उसको कंडेम करती हूँ एंड आई थिंक एवरी पार्लियामेंटेरियन शुड कंडेम इट और कोई इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती एट एनी कॉस्ट और इन एनी सर्कमस्टांसेस के पार्लियामेंट के अंदर से इस तरीके से. आपने बड़ी बात की. आपने कहा मैं कंडेम करती हूँ. हम ये भी कहते हैं कि जो स्पीकर साहब का कॉन्डक्ट था वो भी यकीनन अहम है, काबिल तारीफ़ है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन होना भी ज़रूरी है. आई कम टू यू सेनेटर फलकनाज़. आज आपने फैसल वाडा के ख़िलाफ़ नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल किया जिस पर चेयरमैन सेनेट ने आपको 2 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया. ऑलरेडी जो चीफ मिनिस्टर KPK हैं उनकी ज़बान के हवाले से कॉन्डमनेशन है, शिकायत है, परेशानी है. क्या आपको लगता है कि एक लेबल जो लग रहा है आपकी पार्टी पर कि आप लोग फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसको एंडोर्स करना ज़रूरी है? थैंक यू. सबसे पहले मैं आपके नोटिस में ये बात लाऊं कि आपने कहा कि गैर पार्लिमानी ज़बान मैंने इस्तेमाल की है. वहाँ पर मीडिया वाले सारे बैठे हुए थे. आप उनसे पूछे मैंने कि ऐसी कौन सी ज़ुबान मैंने इस्तेमाल की है गैर पार्लिमानी जिसकी वजह से मेरी मेंबरशिप 2 दिन के लिए मुअत्तल किया गया है. जहाँ तक गैर पार्लिमानी ज़बान की मुझे इजाज़त दे दें, जो मीडिया ने रिपोर्ट किया, आई रीड इट आउट. सेनेटर फलकनाज़ ने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि आपकी जुर्रत कैसे हुई हमारे लीडर का नाम लें, जिस पर हुकूमती सेनेटर्स ने शोर शराबा किया कि कौन सा लीडर. फैसल वाडा ने कहा कि हम नाजेबा ज़बान का जवाब नाजेबा ज़बान से नहीं देंगे, लेकिन हुकूमती सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट से मुतालबा किया कि फलकनाज़ से माफ़ी मंगवाएं. ANP के सेनेटर एमल वली खान ने भी फलकनाज़ से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया. फैसल वाडा ने कहा ये ईवान है, साजन बुलाकर फलकनाज़ चित्राली को बाहर निकालें. बादशाह चेयरमैन सेनेट ने फलकनाज़ चित्राली की रुकनीत 2 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी. सो कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा कि चेयरमैन सेनेट हैड टू टेक दिस एक्शन. देखिए जी, जहाँ तक गैर पार्लिमानी ज़बान का ताल्लुक़ है, आपको तो पता है ये जो ट्रेजरी बेंच में जो बैठे हुए हैं जो शोर मचा रहे थे, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है. आप पीछे जाए, ख्वाजा आसिफ ने शेर मज़ारी के लिए क्या लफ्ज़ उसने इस्तेमाल की थी वो भी आप लोगों के रिकॉर्ड में है. ठीक है जी. ये जो तारिक बशीर चीमा जो है नून लीग के एक वो है MNA है जो साहब ने बड़ी नाज़ेबा बातें की थी जिसके ऊपर बाकायदा सब ने उनको सपोर्ट किया था. पीपल्स पार्टी की जो ख़वातीन थी उन्होंने उसके ऊपर एहतजाज किया था. तो और अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने जब नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए सब ने उस पर एहतजाज किया है. देखिए जी मुअत्तल उसको तो नहीं किए थे ना. अच्छा, और ये जो वो है कल की बात मैं आपको बताऊं, कल की बात है, कल जो हमारे साहब को मुअत्तल कर दिया गया था. ठीक है जी. कल जो हमारे जो अफनान है, अफनानुल्लाह खान जो है हमारे सेनेटर,
اس نے ہمارے جو CM KPK کے خلاف اس نے اپنے اسپیچ میں اس کو کہا نائٹ کلب کا باؤنسر اور ڈاکو، بدماش، یہاں تک الفاظ اس نے استعمال کی. کسی نے اس بات کو نوٹس میں نہیں لایا. آج میں آپ کو بتاؤں، فیصل واڈا صاحب ہمارے ایک معزز ممبر ہیں، میں اس کی عزت کرتی ہوں. اس نے میرے لیڈر عمران خان کے خلاف وہاں پر کچھ ایسی باتیں کی. تو آپ کو تو پتہ ہے ہمارے لیڈر ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، صرف ہمارے نہیں سب کے لیڈر ان کے لیے قابل احترام ہے. جہاں تک لیڈر کی بات ہے، لیڈر کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جو مطلب قابل مذمت ہو تو میں اس کو میں بھی برداشت نہیں کروں گی، یہ لوگ بھی برداشت نہیں کر سکتے ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی ایسی بات کی. میں نے صرف اتنا کہا فیصل واڈا صاحب آج آپ جس مقام پہ ہیں، خان صاحب نے آپ کو عزت دی ہے، اپنے محسن کو نہ بھولیں. میں نے کہا یہی کہا ہے، اور کوئی جذبات میں آ کے میں نے یہ بات کی ہے، اس کے علاوہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. رائٹ. شذرا منصب علی صاحبہ، کچھ دن پہلے ہی یہ بات ہوئی ہے، آرمی چیف نے بھی یہ بات کی کہ نفرتیں کم کریں. اس کے بعد تو لگتا ہے نفرتوں کا ایک باکس کھل گیا ہے ہر طرف سے. سب سے زیادہ ریسیونگ اینڈ پہ گورنمنٹ ہے، کیونکہ آپ لوگ مین اس وقت اسٹیک ہولڈر ہیں. کیا گورنمنٹ کوئی ایکشن کر سکتی ہے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ کل کے ایکشنز ہوں، آج کے معاملات ہوں، نظر نہیں آ رہا حکومت کی طرف سے بھی کوئی ریسٹرینٹ؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو جماعت ہے یہ ان کی کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ انہوں نے بہت دیر سے ان کی یہی طریقہ ہے. 2014 کا دھرنے سے لے کے اس کے بعد پارلیمنٹ پہ حملہ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد PTV پہ حملہ انہوں نے سپریم کورٹ میں حملہ کس نے کیا تھا؟ سپریم کورٹ میں ابھی بہت ریسنٹ کی بات ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں درخت چرائے، اسلام آباد میں میٹرو کو آگ لگا دی. یہ ساری چیزیں یہ کرتے آئے اور اس کے بعد یوتھ کی یہ ذہن سازی کرتے رہے، اور آخر کار 9 مئی کا حملہ کر دیا. 9 مئی کا وہ حملہ ہے جو کہ ہمارا کوئی دشمن بھی نہیں کر سکا. انہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا، انہوں نے شہیدوں کے جو یادگاریں تھیں ان کو مسمار کیا، انہوں نے چھاونیوں پہ حملہ کیا. اور آج آ کے یہ جو پرسوں ان کی جلسہ ہوا ہے اس پہ آپ ان کی لینگویج دیکھیں. ایک چیف منسٹر، ایک اس صوبے کا جن پہ ان کی 12 سال سے حکومت ہے، اس چیف منسٹر کی آپ زبان دیکھیں، اس کے الفاظ کا چناؤ دیکھیں. اس نے خواتین پہ جس طریقے سے باتیں کی ہیں، اسے جس قسم کی انسینویشنز کی ہے، جس طرح انہوں نے جرنلسٹ پہ باتیں کی ہے، جس طرح انہوں نے اداروں پہ باتیں کی ہے، اور انہوں نے چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں جس طریقے کی لینگویج استعمال کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا، انہوں نے افغانستان کا ذکر کیا، اور انہوں نے طالبان کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی. یہ وہی طالبان ہیں جو ان کی حکومت کے زمانے میں انہوں نے آنے دیے پاکستان میں، بغیر سرنڈر کیے، اور جس کا آج عوام کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے دہشت گردی کی صورت میں. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ گارڈین اخبار جو کہ بہت ایک معیاری جریدہ ہے برطانوی، انہوں نے لکھا ہوا تھا اس کو، ان کے لیڈر کو کہا کہ وہ ایک طالبان دوست ہے. اور سب سے اہم بات آپ یہ دیکھیں کہ ٹائمز آف اسرائیل میں بھی ان کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ وہ لیڈر ہے جو کہ سب سے زیادہ مناسب ہے. ویسے یہ دونوں باتیں آپس سے بالکل متصادم ہیں. سو آئی ڈونٹ نو دونوں کو آپ کوٹ کریے. ایک میں اگر طالبان خان ہیں تو پھر فلسطین کہ دشمن کیسے ہو گئے ہیں یا اس کے خلاف کیسے ہو گئے. ایک میں آپ کو ایکسٹریمسٹ کہہ رہے ہیں، ایک میں آپ کو دوسری طرف ایکسٹریمسٹ کہہ رہے ہیں. کیونکہ یہ دونوں مضامین چھپے. منافقت ہے، ان کی منافقت ہے. یہ باہر جا کے ویسٹرن بن جاتے ہیں، کہتے ہیں میں تو بڑا فارورڈ تھنکنگ ہوں اور میں بڑے جو ہے لبرل ویلیوز رکھتا ہوں. ریمبر خواجہ آصف ایز فارن منسٹر انہوں نے USA میں یہ بات کہی تھی کہ یہ ریلیجس مائنڈڈ اپنے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ رائٹ ونگ ہے. دیز آر ہز ورڈز. جی بالکل پورٹرے کرتے ہیں ادھر آ کے اپنے آپ کو ریلیجس مائنڈڈ. علی امین گنڈا پور نے جو بات کی وہاں پہ افغانستان اور پرو طالبان، اور اس نے کہا کہ طالبان کی اس چیز کو میں پروٹیکٹ کرتا ہوں. آج عمران خان نے یہ کہا کہ گنڈا پور کی ہر بات کے ساتھ میں سٹینڈ کرتا ہوں. یہ بات ٹھیک ہے، اگر اجازت دیں یہ آپ نے ٹھیک کہا. آج یہ بات کہی ہے انہوں نے کہ میں ہر بات انڈورس کرتا ہوں. علی امین گنڈا پور ایگزیکٹلی کدھر تھے کل فلک ناز صاحبہ؟ دیکھیے جی، علی امین گنڈا پور جو ہے وہ KPK ہاؤس میں تھے، اور باقی جو ہے اس کے ساتھ سارے لیڈرشپ کا رابطہ تھا.
اور وہ خود اس بات کا وہ انشاءاللہ بہت جلدی جواب دیں گے. تو اس کو آپ لوگ یہ لوگ جو ہے ایک سین کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہی کی طرف سے کہا گیا کہ وہ مسنگ ہے. بیرسٹر اسٹاف نے آ کے ٹیلی ویژن چینلز پہ کہا, سوشل میڈیا پہ کہا گیا کہ مل نہیں رہے, رابطہ نہیں ہو رہا. نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ کے پی کے ہاؤس میں تھے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سوشل میڈیا میں ایسے سین کریٹ کر رہے ہیں. علی امین کے پی کے ہاؤس میں تھے, ایسی کوئی بات نہیں. سینیٹر صاحب جو ڈوئل پالیسی کی بات کی ہے ابھی ڈاکٹر شزرا نے, آج کے پی کے اسمبلی میں اداروں کی سیاست میں مداخلت کے خلاف قرارداد منظور کی گئی. دوسری طرف آپ لوگ روز خود کہتے ہیں ہم سے بات کرو, ہم سے بات کرو, ہم بات کرنا چاہتے ہیں. جو بات کی جاتی ہے یا تھوڑی سی بھی لیوے ہوتا ہے تو آپ ایسے تنقید کرنا شروع کرتے ہیں کہ دوسرا آگے سے کیا کرے. سو یہ ڈوئل پالیسی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی ڈاکٹر شزا نے جو بات کی کہ یہ جو طالبان خان یا جو اس طرح یہ بات یہ لوگ پہلے کہتے تھے, آپ کو پتہ ہے ان کی اپنی باتوں میں اپنے بیانیہ سے یہ مکر گئے ہیں. پہلے یہ لوگ کہتے تھے خان صاحب جو ہے یہودی ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے جی, یہودی ایجنٹ ہے. تو آپ کو تو سب کو پتہ ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مجبوری ہے, بتانا پڑتا ہے. خان صاحب جو ہے ایک بندے نے ساری عمر اس ملک کو دیا ہے. اس 18 سال سے لے کے 75 سال تک کرکٹ کے میدان ہو, صحت کے میدان ہو, ایجوکیشن ہو, یہ سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے جی. خان کے جو سارے جو وہ ہے. اس کے علاوہ جی یہ لوگ پہلے ان کا بیانیہ تھا خان یہودی ایجنٹ ہے. اس کے بعد ابھی جب خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے اس نے پیپر جمع کیے ہیں تو ان کا بیانیہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. ابھی انہوں نے کہا ہے خان عاشق رسول ہے. الحمدللہ خان عاشق رسول ہے. لیکن اسلام ود ڈیو ریسپیکٹ وہ تو برطانوی اخبار کو اور اسرائیلی اخبار کو کوٹ کر رہی ہیں, بلکہ غالباً وہ بلاگ تھا, وہ خود سے اپنی بات نہیں کری. وہ کہہ رہی ہیں یہ بات چھپی ہے, آئی ایم شور آپ نے دیکھی ہوگی. یہ بات چھپوائی کس نے؟ یہی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں نا, یہی لوگ کر رہے ہیں, یہی پی ٹی نوندیگ والے ہی کر رہے ہیں نا. ان کا اور بس نہیں چلتا ہے. یہ انہوں نے وہاں پر بھی یہ کام شروع کیے, یہ ہمیں پتہ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں, ایک سجیشن دیتی ہوں, یہ ڈاکٹر شہزا کو یا اپنے لیڈر کو یہ سجیشن دے دیں میری طرف سے. خان صاحب تو جیل میں ہے, ٹھیک ہے, وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے, جو قانون اور آئین کے مطابق جو بھی ان کے اوپر مقدمات ہیں, ویسے مقدمات تو ختم ہیں, ناحق جیل میں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا جو لیڈر ہے میاں نواز شریف صاحب, میں اس کی بڑی احترام کرتی ہوں. مجھے پروگرام ریپ اپ کرنا ہے سینیٹر صاحب. اب ڈو یو ریگریٹ جو آپ نے کہا سینیٹر فیصل واڈا کو, اب آپ کو دکھ ہو رہا ہے اس پر؟ نہیں دیکھیں جی, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے, میں نے کوئی ایسی غیر پارلیمانی زبان استعمال نہیں کی ہے. سینیٹر واڈا جو ہے میرے کولیگ ہے, میرے لیے قابل احترام ہے. اس بات کو میڈیا والے بھی ایسے اچھال رہے ہیں, یا یہ جو ٹریجری بینچ والے ہیں اس کو یہ اچھال رہے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں, ہم تو ویسے بھی روٹوں میں ہیں, ٹھیک ہے جی. کل جو پارلیمنٹ میں جو واقعہ ہوا ہے, یہ لوگ 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے, خان صاحب نے خود کہا ہے اس کا سی سی فوٹیج لے آئے, جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. 2 دن کے لیے آپ کی رکنیت کیونکہ معطل ہو گئی ہے. ڈاکٹر شزرا, آپ نے ابھی ایشورنس دی ہے کہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ بھی کیا جائے گا, جس میں انوالوڈ ان کو سزا بھی دی جائے گی. کیسے؟ ایڈمنسٹریشن تو آپ کی ہے, کیا کریں گے؟ آپ نے ایف آئی آرز دیکھی ہیں جو چھپی ہیں, جو اس میں کس کا متن ہے, کس پہ کیا کیا الزام لگایا گیا ہے, اس پہ کیا ایکشن لیں گے آپ؟ جی بالکل, دیکھیں جو گرفتاریاں تو ان وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے جو وائلیشنز کی 41 رکاب کی, وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. ہم صرف اس چیز کا ایکشن لیں گے کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے قریب یا پارلیمنٹ کے گیٹ پہ یہ گرفتاریاں اوکے. سو آپ کہہ رہے ہیں اسپیکر صاحب اس چیز کے اوپر ایکشن لیں گے, یا پی ایم ایل این اس حوالے سے ایکشن لینا چاہتی ہے کہ جو پارلیمان کے اندر ہوا وہ غلط ہوا؟ اور ہم نے سنا کہ صادق صاحب نے بھی یہ بات کی کہ اس پر تو ایکشن لینا ہی پڑے گا. پارلیمان مقدس اگر ہے تو اس کو مقدس پارلیمان کی جو کسٹوڈین ہیں اور پارلیمان کو کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں انہوں نے ہی بنانا ہے. میرے کہنے سے, آپ کے کہنے سے یہ مقدس نہیں ہو جائے گی. اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر اس کا تقدس باور بھی کروانا ہے. اگر آپ خود ہی اس کی عزت نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا. With this thought, I'll wrap up. Take care of yourself. Allah Hafiz.